पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई और इतनी चीखें कभी नहीं किसी की निकली जितनी इस वक्त अवाम की निकल रही है। पेट्रोल देखें आप 335 रुपए का हो गया है। कुछ जुल्म की इंतहा कर दी है इस हुकूमत ने। कोई हद होती है किसी चीज की, मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, इस तरह को हो ही नहीं सकता। बगैर तरस के आपने वैसे गरीबों को मारना तो मार दे, खत्म कर दें या निकाल दें इस मुल्क से। IMF के चुंगल में से आपने निकलना कैसे है जी, बताएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा सीनियर तजियाकार फैसल गुमन के साथ आपकी खिदमत में फैसल वकास हाजिर है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे या बहस करेंगे, ये मौजू इंतहाई संगीन बना हुआ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई और इतनी चीखें कभी नहीं किसी की निकली जितनी इस वक्त अवाम की निकल रही हैं। इस पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से अवाम की जिंदगियों पर क्या असर हुआ है, ये अवाम जानती है और कोई नहीं जानता। और किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। और आप सुनेंगे आज फैसल गुमन साहब बताएंगे कि क्या बाकी मुल्कों में भी पाकिस्तान की तरह ये हो रहा है जिस तरह यहाँ हो रहा है, कि उनमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आइए फैसल साहब से पूछते हैं। जी फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल साहब, बात यह है कि अगर आप देखें कि इस निगरान हुकूमत को भी आए हुए कुछ जुमा 4 दिन हुए हैं, महीना हुआ होगा, इन्होंने 60 रुपए के करीब जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई है। मतलब और पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हम पहुंच गए हैं। अच्छा, मतलब कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एहसास ज़िम्मेदारी एक होता है कि आपने अपनी आवाम के लिए फ़िक्र कर ली है। ठीक है, आप इंटरिम गवर्नमेंट हैं, आपने इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है लोगों का एहसास किए बगैर जो है अपना ब्लाइंडली जो है चीज़ों की कीमतें बढ़ा दें। वो बिजली की प्राइस है, वो गैस की प्राइस है, अब पेट्रोल देखें आप 335 रुपए का हो गया है। कुछ जुल्म की इंतहा कर दी है इस हुकूमत ने। अब अगर आप उसका कंपैरिजन इस वक्त देखें, इंडिया में 106 रुपए या 107 रुपए इंडियन रुपीज़ में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है जी। उसके बाद फिर आप देखें अपना बांग्लादेश में 125 रुपए उनका जो बांग्लादेशी टका है या उसका जो भी रुपी बनता है, और अफगानिस्तान में 65 रुपए, जिसकी मईशत डूबी रहती है पूरा साल। पाकिस्तान तो फिर हम कहते हैं अफगानिस्तान से बेहतर है कुछ इंडिकेटर्स में। डूब मरने का मकाम है इस गवर्नमेंट के लिए कि इतना फ़र्क। अब उन मुल्कों में क्या इस वक्त इन्फ्लेशन नहीं है? इस वक्त आपकी IMF और वर्ल्ड बैंक की जो मुआशी नमूद है, जो ग्लोबल इकनॉमिक फोरकास्ट है, उसमें सारे मुल्कों की मईशत नीचे है। तो क्या मतलब वहाँ पे महंगाई नहीं है, वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है? फ़र्क क्या है पाकिस्तान का इन मुल्कों में? फ़र्क क्या है वो पहले आप देखें। फ़र्क ये है कि वो लोग हर चीज़ सामने रखते हुए, इंटरनेशनल प्राइसेस को सामने रखते हुए, अपना इसकी ऑयल की प्राइसेस को सामने रखते हुए, अपनी करेंसी का डॉलर के साथ जो डिफरेंस है, जो पैरिटी है, उसको सामने रखते हुए जो है पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो इस हद तक रखते हैं कि उनकी आवाम तंग ना हो। लेकिन इधर तो ये तो शुद्र बेमुहार है, बेहिसी की इंतहा है इसमें। अच्छा, ये गुमन साहब, मैं ये बात समझ ही नहीं पा रहा कि क्या इनकी लगाम ही नहीं है? ये बेलगाम घोड़े हैं, कोई ब्रेक ही नहीं है किसी चीज़ की, कोई हद होती है किसी चीज़ की। मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, इस तरह को हो ही नहीं सकता। अगर आप देखें किसी और चीज़ में आप किसी को रिलीफ दे रहे हैं और बगैर तरस के आपने वैसे गरीबों को मारना तो मार दें, खत्म कर दें या निकाल दें इस मुल्क से। लोअर मिडिल क्लास अब लोअर मिडिल क्लास मांगने वाली हैसियत पे आ गया। जो अपर मिडिल क्लास है अब वो लोअर मिडिल पे आ चुके हैं। आप देखें रोजाना टीवी के ऊपर लोग रो रहे हैं, मीडिया के ऊपर लोग रो रहे हैं, और ये हकीकत से कौन पर्दा उठाएगा? हर एक को पता है। सोशल मीडिया पे आप देखें कि पेट्रोल डीजल प्राइस का ट्रेंड पिछले 4-5 दिनों से टॉप पे चल रहा है। आप देखें 25,000 कमाने वाला, 15,000 कमाने वाला, 10,000 कमाने वाला, किसी का बाप नहीं, किसी का भाई नहीं, और कोई 30,000 कमा रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो महंगाई का आलम है, आप 2 लाख रुपया भी कमाते हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली किराए पे घर पे रहते हैं किसी भी बड़े शहर में, तो आप सरवाइव नहीं कर सकते जी, बिल्कुल। आप उधार पे चलेंगे। और देखें आजकल उधार देता भी कोई किसी को नहीं। पहले वक्त में कोई किसी की मदद कर देता था खाने पीने में, पैसों में, अब वो भी नहीं कोई करता। तो आप इसका क्या करें? मुझे तो समझ नहीं आ रही। जब आपने अपने हाथ बांध लिए हैं कि जी IMF ने हमें 3.5 या 3.25 अरब डॉलर देना है, आपको 6 महीने पिछली हुकूमत जो थी शहबाज शरीफ साहब की, उनको नाको चने चुपवा दिए,
اور یہ جو ہے رگڑتے رہے جا کے اپنا ایڈی رگڑتے رہے اپنا کہ جناب ہمیں دے دیں ہمیں جناب ہمارا جو ہے نا جی کشکول پکڑ کے بھاگتے رہے کہ جی ہمارے پاس اپنا کیپٹل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کو دیتے ہیں پیسے لیکن اب نہیں دیں گے ایسے. اب تو آپ کو جو ہے پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی ہمارے حساب سے, بجلی کی بڑھانی پڑے گی, گیس کی بڑھانی پڑے گی, سبسڈیز ختم کرنی پڑیں گی. وہ سبسڈیز آپ بزنس کمیونٹی کو دے رہے ہیں یا جس سیکٹر آف اس میں دے رہے ہیں وہ ختم کرنی پڑے گی آپ کو. اب آپ اس وقت بھی ان سے کچھ نہیں بنوا سکے کہ جی ہماری عوام ہے مطلب وہ رل جائے گی, وہ تو آگے پیسی ہوئی ہے. اس وقت بھی آپ کے پاس کوئی فارمولا نہیں تھا, آپ نے جو ہے بلائنڈلی ان کو فالو کیا. اور یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس میں آپ نے ایک فنانس منسٹر لگا دی ہے بی بی, جو اسٹیٹ بینک کی ایکس گورنر ہے. مجھے بتائیں 1 مہینہ اگر ہو گیا ہے اس وقت تو کیا وہ خاتون جو فنانس منسٹر لگی ہیں, ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا اگر میرے ذہن میں آ جائے ان کا, جو بھی ہیں دیکھیں فنانس منسٹر کوئی بھی ہو, مسئلہ بات یہ ہے کہ وہ آ گئی ہیں. اب میں مثال دیتا ہوں کہ اگر وہ آ گئی ہیں تو اب تک انہوں نے کیا روڈ میپ دیا ہے معیشت کا, اور پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے ان کی اکنامک جو مینیجرز ہیں ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے کیا اس وقت ابھی تک ہمیں روڈ میپ دیا ہے کہ جی ہم پرائسز کو نیچے لے کے آئیں گے, کیسے لے کے آئیں گے. اب ہوتا یوں ہے پاکستان میں کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں یہ جو ہے اپنا چارج کرتے ہیں لوگوں کے, اپنا کو ٹیکس لگا دیتے ہیں, یہ سمجھ لیں کہ ایک ٹیکس ہے. اس کے بعد پھر آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں اربوں روپیہ پاکستانیوں سے پیٹرول کی مد میں اور ڈیزل کی مد میں اور پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں اکٹھا کیا ہے. کیوں کرتے ہیں؟ ساری حکومت کرتی ہے. یہ آئی ایم ایف کے لیے کرتے ہیں, آئی ایم ایف کو دینے ہوتے ہیں یہ پیسے. پہلے تو آئی ایم ایف کے لیے نہیں کرتے تھے, اب یہ اس لیے کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس جمع ہو. ہمارے اخراجات ہیں لوگوں سے نکالنا, جیسے باقی ٹیکس ہیں مختلف قسم کے ٹیکس لیے جاتے ہیں, جی ایس ٹی لیا جاتا ہے, ڈائریکٹ ٹیکسز اور ان ٹیکسز کی ایک لمبی چوڑی تعداد ہے. تو یہ جب آپ ٹیکسز, یہ تو بہت ایزی کام ہے فیصل صاحب کہ آپ ہر بندے نے یوز کرنا ہے, پیٹرول ڈیزل یوز کرنا ہے, بجلی بھی یوز کرنی, تو اس میں سے آپ ٹیکس نکالیں. اچھا, اس کا مطلب ہے یہ صرف ٹیکس لگانے کے لیے بجلی اور پیٹرول ایسی چیز ہے جو ہر بندہ استعمال کرتا ہے, غریب امیر. اور دیکھیں امیر پہ اتنا فرق نہیں پڑتا, غریب پہ زیادہ فرق پڑتا ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ اور یہ ٹیکس کے چکروں میں ایک عوام کو پیس رہے ہیں, ایک پاؤڈر کے اندر پیس رہے ہیں کہ عوام پتہ نہیں, میں نہیں سمجھتا اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں, کرپشن فیکٹر ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور فیکٹر ہے, یا عوام کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن پہ ابھی اثر نہیں پڑ رہا پیٹرول کا, اور وہ بھی ان غریبوں کی سروسز لے رہے ہیں. اگر یہ غریب لوگ اٹھ گئے, یہ لوور مڈل کلاس اپر مڈل کلاس, مانگنے والوں کی بات نہیں میں کر رہا, مانگنے والے کل بھی مانگتے تھے, آج بھی مانگیں گے, پرسوں بھی مانگ کے کھائیں گے, لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس لوگ تھے, جو محنت کر کے پاکستان کی معیشت میں سب سے بڑا حصہ ان کا ہے پارٹیسپیشن. اگر یہ لوگ جواب دے گے ان لوگوں کو, امیر لوگوں کو, کہ ہم نہیں کام کریں گے, اس میں تو ہمارا سروائیول ہی نہیں ہے. اگر ایک 30,000 یا 25,000 یا 20,000 کسی بھی کے پاس جاب کرتا ہے, تو وہ اگر اس کا خرچہ پیٹرول کا ڈال کے سفر کا 20-25 ہزار روپیہ بن گیا, اس کو تو فائدہ نہیں جاب کرنے کا, اس نے بل کہاں سے دینے ہیں, خرچے کر کے کیسے کرنے ہیں. اگر یہ جواب دے گے تو پھر کیا ہوگا؟ عوام کو اب سوچنا ان لوگوں کو چاہیے جو ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, وہ اٹھیں, کوئی پالیسی بنے, کچھ چیزیں چینج ہوں, کہیں تو کوئی رکنا چاہیے نا کسی چیز کو. آپ نے 95% قوم کی نمائندگی کی ابھی اپنی اس بات میں کہ غریب آدمی, لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس طبقہ پسنا شروع ہو گیا ہے اس پیٹرول کی پرائس کی وجہ سے. وہ اپنے جو ان کی آمدن ہے اس میں وہ اب یہ فیول کی کاسٹ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. یہ جو 5% اب آپ نے چھوڑا ہے, اب میں اس کی بات کرتا ہوں. یہ جو عمرہ ہیں, یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, یہ جو اپنا بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں, ایگزیکٹو میں بیٹھے ہیں, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے بڑے ذمہ دار ہیں, اور ہمارے کچھ سرکار کے ادارے ہیں, ریاستی ادارے ہیں, یہ اپنے خرچے تو کم نہیں کرتے. ان کے لیے پیٹرول کیا, ڈیزل کیا, ان کے لیے پیٹرولیم پروڈکٹس کیا, وہ تو سرکار کی گاڑیاں ہیں, سرکار کے سارے ریسورسز ہیں, وہ یوز ہوتے ہیں. یعنی کروڑوں روپے کا پیٹرول جو سرکار دے رہی ہے اپنی سرکاری لوگوں کو, جو اپنے گھر کے کام والوں کو یا کسی چیزوں کو شفٹ کر رہے ہیں, عیاشی کے لیے, سفروں کے لیے. یہ بڑے بڑے ڈیلیگیشن پھر جانے شروع ہو گئے ہیں پاکستان سے باہر. یہ کون پے کر رہا ہے؟ یہ آپ کی عوام پے کر رہی ہے. اسی طرح یہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, پیٹرولیم پروڈکٹ سے اکٹھا کریں گے, بجلی سے اکٹھا کریں گے, گیس میں, پھر آپ بازار میں جو بھی چیز لینے جاتے ہیں اس پہ ہر چیز پہ ٹیکس ہے. تو یہ 5% وہ لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں, جب تک یہ اپنے اندر سادگی نہیں لے کے آئیں گے, اپنے اندر آسٹیرٹی نہیں لے کے آئیں گے,
ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کر لینا ہے. اب یہ پیٹرولیم میں آپ دیکھ لیں کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی اس وقت کی جو فگر ہے آفیشیل اسٹیٹسٹکس کہ 60 سے 70 روپیز پر لیٹر، وہ ڈیزل ہو یا پیٹرول ہو، اس میں یہ لیوی لگا کے بیٹھے اور ہوئے ہیں. یہ 332 میں یہ ڈیلر کمیشن کا بھی چل رہی ہے. پیٹرولیم. ڈیلر پھر کمیشن آپ یہ دیکھیں ڈیلر کمیشن جو ہے وہ بھی بڑھا رہے ہیں. آج کراچی میں پیٹرول نہیں مل رہا. جی دیکھیں ٹینکر والوں نے اسٹرائک کی ہوئی ہے کہ بھئی ہمارا کمیشن بڑھائیں. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا کمیشن ہے وہ بھی بہت ہائی ہے، وہ پھر گورنمنٹ بڑھانے جا رہی ہے. بھائی آپ لوگ جو ہیں کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے، آپ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ آپ نے 1 لیٹر پیٹرول یا 1 لیٹر ڈیزل کی جو پرائس ہے جو اس وقت 332 تک پہنچی ہوئی ہے، 329 330 کا ڈیزل ہے، 331 332 کی جو ہے وہ پیٹرول ہے، اس میں آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو آپ بڑھاتے جا رہے ہیں. آپ ان کا او ایم سی کا جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا جو پروفٹ ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، پیٹرولیم ڈیلرز کا بڑھاتے جا رہے ہیں، فریٹ جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب آپ نے اپنے للے تللے پورے کرنے کے لیے حکمرانوں نے اور رچ ایلیٹ نے اپنے للے تللے پورے کرنے کے لیے جو ہے عوام کو اسی طرح اس چکی میں پیسا ہوا ہے. تو اس میں سے کب نکلیں گے ہم؟ اور دوسری بات ہے کہ ہماری معاشی پالیسیز کیا ہیں فیصل صاحب؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کسی منسٹر نے آ کے، فنانس منسٹر ہے، کامرس کا منسٹر ہے، اس نے آ کے کبھی بتایا ہو کہ دیکھیں جی A to Z یہ پالیسی ہے جی، ہم اس پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں، اس پالیسی میں ہم لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہے. زبانی کلامی جو بیوروکریسی فگرز دے دیتی ہے وہ فگر سامنے رکھ کے تو جناب وہ جو ہے اپنا پریس کانفرنس شروع کر دیتے ہیں یا لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. آئی ایم ایف کے چنگل میں سے آپ نے نکلنا کیسے ہے جی بتائیں. اب میرا سوال ہے اس وقت، آئی ایم ایف سے آپ کیسے نکلیں گے باہر؟ آپ کے پاس کیا آلٹرنیٹو متبادل پلان ہے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کا؟ کہاں ہے مجھے بتائیں آپ. بالکل ایسی ہے، بالکل آپ نے کبھی کہیں سنا ہو، کوئی آرٹیکل پڑھا ہو، یا کسی نے آ کے، کسی منسٹر نے آ کے پریس کانفرنس کی؟ آج یہ آئی ایم ایف کا نام لگا کے ٹیکس بڑھا دیں گے کہ آئی ایم ایف کو کب تک کیسے یہ کریں گے؟ یہ تو بات ممکن ہی نہیں ہے. آپ آئی ایم ایف کے چنگل سے نہیں نکل سکتے. مزید آئی ایم ایف آپ کو کوئی گا روٹی بند کر دیں، کھانا ایک ٹائم کا کر دیں لوگوں کا، پھر وہ کہے گا ان کے گھروں کی بجلیاں بھی صرف 10 گھنٹے کے لیے دیں یا 8 گھنٹے کے لیے دیں، پھر وہ کہے گا سب کے میٹر کاٹ دیں. ہم جنگل کی لائف کی طرف واپس چلے جائیں گے. وجہ یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف، وجہ وہ ہے جو آپ نے وجوہات بتائی ہیں کہ خرچے میں کم کرنے چاہیے، اور خرچے جینون اکاؤنٹیبلٹی عوام کر سکے. جس دن عوام اکاؤنٹیبلٹی کرے گی ان آفیسرز لوگوں کی، یا گورنمنٹ ملازموں کی، یا منسٹرز کی، یا گورنمنٹ کی، اس دن یہ معاملے کچھ سولوشن کی طرف جائیں گے. لیکن مجھے اس وقت، ہم یہ باتیں تو جذباتی ہوتی ہیں، لیکن مجھے چند یہ ایک ایموشنل ہے میری یا کسی کی بھی تکلیف جو ہم دیکھتے ہیں ڈیلی، تو یہ وہ تکلیف ہے. لیکن میں اب اس وقت آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ یہ کچھ ریلیف تو عوام کے لیے کریں؟ کیا اسٹریٹجی بنائیں یا کن وجوہات پہ یعنی کہ یہ کر سکتے ہیں؟ جیسے ویلفیئر اسٹیٹ ہمارا پاکستان ہے، تو آپ بتائیں تھوڑا سا کہ اگر یہ پیٹرول یا یہ مجبوری ہے ان کی، دیکھیں کرنا ہی کرنا، تو پھر کیا کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. فیصل صاحب جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ نے ملک کو چلانا ہے نا، پرائم منسٹر نے، تو وہ ایک مطلب بھرپور معاشی ٹیم کا انتخاب کرتا ہے، ایسے لوگوں کو لے کے آتا ہے آگے جس نے پالیسیز بنا کے دینی ہے عوام کی بہتری کے لیے. اور ان پالیسیز میں ان بین الاقوامی اداروں جن سے آپ نے لون لینے ہوتے ہیں، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ان کے ساتھ بھی آپ نے اس طرح نیگوشیشن کرنی ہوتی ہے کہ عوام کا بینیفٹ سامنے رکھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی اکنامک پالیسیز شارٹ ٹرم تو بنتی ہیں لیکن لانگ ٹرم نہیں بنتی. اسحاق ڈار صاحب آئے، بڑے لمبے دعوے کیے اور آخر میں شکست خوردہ ہو کے نکل گئے. اور اب اس وقت پی ایم ایل این کے لیڈرز اور پی ٹی ایم کی گورنمنٹ جو ہے ان کو بلیم دے رہی ہے، یا پچھلی گورنمنٹ کو بلیم دے رہی ہے. 1.5 سال آپ نے اس حکومت کو چلایا ہے لیکن آپ سے کوئی لانگ ٹرم معاشی پالیسی نہیں بنی جس میں لوگوں کو ریلیف دینے کی بات ہے. پیٹرول کی بات ہو، بجلی کی بات ہو، گیس کی بات ہو. اب میں کہتا ہوں جی اس گورنمنٹ کے پاس کوئی برین نہیں ہے، تو پھر آپ ایک کام بڑا چھوٹا سا کر لیں. انڈیا کی پالیسی میکنگ کے جو لوگ ہیں ان سے کنسلٹ کر لیں کہ بھائی ہم نے لوگوں کو دینا ہے، ریلیف دینا ہے، تو آپ اپنی پالیسی بتائیں آپ نے کیسے بنائی ہے. بنگلہ دیش سے لے لیں، ہم سے جدائی ہوا ہے نا، ہمارا ایسٹ پاکستان تھا، ان سے لے لیں. ان سے نہیں لے سکتے تو بھائی افغانیوں سے لے لیں. افغان گورنمنٹ جو طالبان گورنمنٹ چل رہی ہے اس سے لے لیں. چلیں، بات یہ ہے کہ کوئی پالیسی تو بنائے نا. اب آپ اپنے اس میں ایک دوسری سجیشن جو ہے میری، ایک تو اکنامک پالیسیز بنائیں، اس میں پالیسیز بنائیں. دوسری بات کہ اگر آپ نے پیٹرول کو 332 سے نیچے لے کے آنا ہے تو اس کا جو بریک اپ فارمولا ہے اس میں لوگوں کو ریلیف دیں. کیسے دیں گے؟ کہ ٹیکس نہ لگائیں ان کے اوپر.
آپ وہ ٹیکس کسی اور طریقے سے پورے کر لیں, فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے ٹیکسیشن کو بہتر کر لیں. ٹیکس کی جو چوری ہے جو اس وقت ہو رہی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکسیشن سسٹم چینج ہو جائے, کہ ٹیکسیشن غریب سسٹم کو امپروو امیر انکم کے مطابق ہو جائے, اس کو کریں. اس میں آپ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں, یہ جو ہم جی ایس ٹی دیتے ہیں نا, یہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, یہ تو گورنمنٹ لے رہی ہے. اصل گورنمنٹ کا جو چیلنج ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ان کی ریشو کو بڑھانا ہے. آپ بڑھائیں اس کو, ٹیکس کی چوری روکیں, اسمگلنگ روکیں, انوائسز, جعلی انوائسز کا کام ختم کریں. آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے بالکل جینون طریقے سے ہو تو آپ کا ریونیو اکٹھا ہوگا, اور پھر آپ اپنے یہ جو اللے تلے ہیں اس میں پورے کر سکتے ہیں. آپ نے تو صرف سوچا ہے جی کہ عوام ویک ٹارگٹ ہے, عوام سے جناب جس طرح انڈائریکٹ ٹیکسز سے نچوڑ سکتے ہیں. بالکل بالکل, آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا, میرے خیال میں یہ جینون مین ریزن ہے اور یہ مین سولوشن بھی ہے. اور دیکھیں ٹیکسیشن سسٹم از اے بگ پرابلم آف پاکستان. کیوں؟ عمران خان آیا, اس نے بولا کہ میں ٹیکسیشن سسٹم صحیح کروں گا پاکستان کا, کہ جو غریب عوام ہے اپنی انکم کے مطابق ٹیکس دے گی, امیر عوام اپنی انکم کے مطابق ٹیکس دے گی. لیکن اس کے بعد امیر عوام کا یہ بھی لاجک تھا کہ بھئی ہم ٹیکس اس لیے نہیں دیتے, ہم ٹیکس چوری اس لیے کرتے ہیں کہ اب گورنمنٹ کرپٹ ہے, وہ کرپشن کر لے گی. لیکن یہ کوئی لاجک نہیں ہے. گورنمنٹ اگر ٹیکسیشن سسٹم ٹھیک کر دے, میں کو بڑا نہیں, یہ بہت بڑا یہ چیز ہے کہ اگر ٹیکس کی چوری ختم ہو جائے تو گورنمنٹ کو بلوں میں اور پیٹرول میں لیوی یا دوسرے ٹیکس لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, کیونکہ اتنا پیسہ ٹیکس چوری میں جا رہا ہے, اربوں پتی لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں اور انکم کے مطابق ٹیکس نہیں دے رہے. اگر صرف ٹیکسیشن سسٹم ٹھیک ہو جائے, عمران خان فیل ہوا, عمران خان اس پہ آیا تھا کہ میں ٹیکسیشن سسٹم ٹھیک کروں گا, لیکن وہ جب گورنمنٹ میں آیا اس کے ساتھ وہی لوگ تھے جو ٹیکس چور تھے. جی بالکل, ٹھیک ہے, وہ ان لوگوں کی ٹیکس چوری کو جب نہیں کر سکا تو وہ فیل ہو گیا, وہ سسٹم ہی نہیں چینج کر سکا, نہ بنا سکا. اس نے بھی ٹیکس بڑھا دیا اور ٹیکس کے اہداف کمپلیٹ کیے. اور ٹیکس بڑھانا, اہداف کمپلیٹ کرنا, وہ تو عام لوگوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں نا. آپ کی بات سے ایک یہ میں مان گیا ہوں کہ یہ والی چیز ہے. دوسری چیز, آپ اس کے علاوہ کیا گورنمنٹ دیکھیں فیصل صاحب, ایک چیز اور ہے نا کہ آپ صرف پیٹرول ڈیزل کو ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ میں نہ دیکھیں. آپ کے بہت سارے فیولز ہیں, گیسولین ہے, ایل این جی ہے, ایل پی جی ہے, ایون فرنس آئل ہے, ڈیزل ہے, یہ انڈسٹری میں بھی یوز ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو مہنگا کریں گے تو ایونچولی جو اینڈ پروڈکٹ بننی ہے انڈسٹری کے اندر, مینوفیکچرنگ ہونی ہے, وہ آپ کی وہ بھی مہنگی ہوگی. اگر وہ آپ کی مینوفیکچرنگ فوڈ آئٹمس بن رہے ہیں تو اس میں بھی مہنگی ہوگی. یعنی آپ کے کہنا مطلب ہے کہ پیٹرول صرف ٹرانسپورٹیشن پہ نہیں ہے, پیٹرول اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی بات میں کر رہا ہوں, جس میں آپ کے یعنی کہ گھر میں سبزی, سادہ الفاظ میں اگر سبزی خریدنے جاتے ہیں تو سبزی پہ بھی اس کا اثر پڑے گا, ٹرانسپورٹ ہو جائے گی نا. یس. اس کے علاوہ کوئی مارکیٹ یا انڈسٹری میں جو چیزیں پیٹرول پہ چلتی ہیں, ساری بات ہے, یا گیس کی تو ویسے شارٹیج ہے, زیادہ انجن پیٹر, یہ ساری چیزیں اسی پہ چلتی ہیں. دوسری بات, پوری دنیا الیکٹرک وہیکلس کی گاڑیوں پہ سوئچ ہو رہی ہے. وہ چاہ رہی ہے کہ ہم جو ہے نا جی گرین انوائرمنٹ کی طرف جائیں. ٹھیک ہے نا جی, آپ پیٹرول اور ڈیزل کو آہستہ آہستہ لوگ ختم کر رہے ہیں پوری دنیا میں, آپ کیوں نہیں جاتے اس طرف؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے پیٹرول اور نہیں, ہم گئے ہیں نا, ہم ہائیبرڈ کی گاڑیاں پاکستان میں جب آئی ہیں یا الیکٹرک آنے کا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے تو وہ سستی تھی, میرے خیال میں وہ بہت سستی تھی, لوگ باغ باغ کے ان کی طرف گئے ہیں. شروع میں جب لوگوں نے لی ہیں, گورنمنٹ نے کہا یہ تو ہمیں ایک اور طریقہ مل گیا کہ لوگ پیٹرول سے بچنے کے لیے سستا کریں گے. انہوں نے ٹیکس بڑھا دیے, ڈیوٹیز بڑھا دی, اور وہ گاڑی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب آپ وہ گاڑی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے نا, تو گورنمنٹ نے اب یہی تو, یہ میں پھر وہی دوبارہ آپ اس کو کنکلوژن کی طرف آؤں گا کہ آپ جب پالیسیاں بناتے ہیں تو اس میں ساری چیزوں کو انوالو کرتے ہیں. آپ الیکٹرک وہیکلس کو لانا شروع کریں پاکستان میں, کمپنیوں کو بلائیں, وہ گاڑیاں مینوفیکچر کریں, اور آہستہ آہستہ آپ ڈیزل اور پیٹرول کی جو پرائسز ہیں اس میں سے نکل جائیں گے, اور وہ آپ لوگوں کو سستا فیول دیں گے. یہ چیزیں تو ہمیں کرنی نہیں ہے. کون کرے گا بھائی؟ ابھی تو اگلے الیکشن کا نہیں پتا کب ہونے ہیں, کون سی گورنمنٹ آنی ہے. تو اب اگر ہم اس ٹیم کی بات کریں, انٹرم گورنمنٹ جو چل رہی ہے, ان کی طرف سے تو خاموشی ہے. ہومیوپیتھک سے منسٹر لگے ہوئے ہیں, اور ہومیوپیتھک ماحول چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو ڈائریکشنز آ رہی ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, بس ان کو ہم جو ہے نا جی منو عمل کریں. تو ابھی مجھے اپیرنٹلی اچھا, یہ امپلیمنٹیشن کری جا رہے ہیں. اب بھائی خدا کے بندو, تم رک جاؤ 3-4 ماہ 5 ماہ, نئی گورنمنٹ آئے وہ خود کرے, تاکہ وہ اس کو لیبل تو لگے نا, کریٹیسزم اس میں ہو. آپ سارا کچھ کر کے چلے جائیں گے, اگلی گورنمنٹ آگے بیٹھ جائے گی, تو یہ تو سارا لیبلائز ہو رہا ہے میرے خیال میں. گمن صاحب, فیصل صاحب, اگر لوگ بجلی کے بلوں میں مظاہرے کر سکتے ہیں, باہر نکل سکتے ہیں, تو پھر جو چیز اب گورنمنٹ بڑھائے گی, پیٹرول بڑھائے, پیٹرولیم پرائسز بڑھائے, یا کوئی اور چیز بڑھائے,
ٹیکسیشن بڑھائے وٹ ایور، اس پہ بھی احتجاج ہوں گے پھر، اور لوگ پھر اپنا غصہ ایسے نکالیں گے. دیکھیں ایک وقت ایسا آ جائے گا گمان صاحب، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو مجبوراً نکلنا پڑے گا. لوگ نہیں نکل رہے نا، دیکھ لیں گے کوئی نہیں، بھیڑ بڑھ کے بالکل وہ اس ایٹیٹیوڈ سے نیچر سے، لیکن ایک وقت آئے گا وہ خود نکلیں گے جب کچھ ہوگا ہی نہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ اس میں مطلب اگر آپ اس کو وائنڈ اپ کریں، اس گورنمنٹ کو یا جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پوری دنیا میں ملک اپنی عوام کے لیے اچھے فیصلے کرتے ہیں، ان کو ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میری خواہش ہے کہ یہ ملک بھی کوئی پبلک ویلفیئر اورینٹڈ سٹیٹ بنے جو لوگوں کے لیے اچھے کام کریں، لوگوں کو ریلیف دیں. لیکن ابھی تک معذرت کے ساتھ اس طرح کی کوئی پالیسیز نہیں ہیں جو کہ بننی چاہیے. اچھا ناظرین، جو کہ ہماری موضوع بحث بہت ہی اہم مسئلہ جو اس وقت پاکستان کا بنا ہوا ہے. دیکھیں آپ پاکستان، ہم یورپ سے مقابلہ تو نہیں کرتے دوسرے کنٹری سے، لیکن ان لوگوں نے پالیسیاں بنائی، ان لوگوں نے اپنی عوام کا سوچا. حکومت کوئی بھی آتی ہے وہ اس مقصد کے لیے آتی ہے کہ ہم عوام کو سرو کریں. یہاں حکومت اس مقصد کے لیے آتی ہے کہ ہم اپنے بینک بیلنس زیادہ کریں اور ہم جتنی کرپشن کر سکتے ہیں وہ کریں. اور دیکھیں یورپ کنٹریز میں اگر انفلیشن ہو رہی ہے، ہر ملک میں انفلیشن ہو رہی ہے، تو اس کا دوسرا یہ کہ عوام کو بھی وہ کر رہے ہیں کسی دوسرے طریقے سے، کوئی وظیفہ لگا کے، کوئی انکم بڑھا کے. آپ دیکھیں خدا را میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس گورنمنٹ کو یا کوئی بھی گورنمنٹ ہے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اسلام ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے پیغمبروں کے دوروں میں کہ اگر کوئی چپائے کی بھی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار حکمران ہے. اور دیکھیں آج حکمران لیوش لائف لگژریز گزار لیں گے کتنی دیر، یہ زندگی اور یہ قبرستان، اس کے درمیان میں صرف یہ چند سیکنڈ کا سفر ہے جو ختم ہو جائے گا. لیکن اوپر جا کے ایک ایک غریب کی دہائی کا ان کو حساب دینا پڑے گا. اور میں کہتا ہوں کہ خدا را اگر آپ یہ کر رہے ہیں، اگر آپ کی مجبوری ہے ملک چلانے کے لیے، آپ کو اگر بجلی اور پیٹرول بڑھا رہے ہیں تو لیکن غریب لوگوں کے لیے کوئی سوچیں، کوئی سلیبز بنائیں، کوئی غریب لوگوں کو ریلیف دیں، کوئی انکم بڑھائیں، امپلیمنٹ کریں، چیک اینڈ بیلنس کریں کہ کہاں 30,000 35,000 50,000 کریں، 60,000 کریں، لاکھ 1.5 2 لاکھ کریں، اور اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں. ہمارے اٹھو پاکستان کا مقصد بیسیکلی غریبوں کی آواز اور پاکستان کے مسائل کو جا کر کرنا ہے. اور جہاں تک ہو سکے ہم اس آواز کو بلند کریں گے. ہمارا مقصد کسی بھی حکومت کو کرٹیسائز نہیں کرنا، ہمارا حکومت اصلاح کرنا ہے اور لوگوں کو اپنے حقوق لینے کے لیے جو جائز حقوق ہیں اس کے لیے اٹھنا ہوگا. اور اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے. اور آپ ہمارا پروگرام دیکھیے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس آواز کو دور سے دور تک پہنچا سکیں. اللہ حافظ.